मुस्लिम मेरे अजीज़ों, आज हम पहाड़कारश में रमेश प्रकाश के घर में सब इकट्ठे हैं और यहाँ बहुत सारे ख़ानदान भी आए हैं ताकि हम इस घर में अपनी की किताब से आदम और हवा की ज़िंदगी पर गौर कर सकें कि खुदा ने क्यों आदम को और फिर हवा को पैदा किया और खुदा ने पहले आदम नर और नारी को बनाया था पहले बाब में, फिर दूसरे बाब में हम देखते हैं खुदा ने पहले आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया है और फिर उसकी पसली से बनाया है। आज इस बात पर भी हम गौर करेंगे और इसके साथ ही हम शादी की ज़िंदगी पर गौर करेंगे, शादी क्या होती है, और इसके साथ ही साथ जो लोग जो है तलाक का सोचते हैं तो हम इस पर भी गौर करेंगे कि इसके क्या नुकसानात होते हैं, खुदा क्या चाहता है कि किस तरीके से ख़ानदानी ज़िंदगी कामयाब हो। अभी मैं जो है यहाँ जानना चाहूँगा कि कौन कौन सा ख़ानदान यहाँ मौजूद है, तो अपने अपने ख़ानदानों के नाम बताएं। तो अपने अपने ख़ानदान के नाम बताएं। किसका ख़ानदान? यासर का ख़ानदान है, और रमेश का ख़ानदान, आरफ का ख़ानदान, अजीम का ख़ानदान, मुश्ताक का ख़ानदान, मुबारक का ख़ानदान, पीटर का ख़ानदान, रोहेल का ख़ानदान, आमिर का ख़ानदान, और नदीम का ख़ानदान, और फिर रह गया, फिर रह नहीं गया, दरवेश का ख़ानदान। तो इन सभी ख़ानदानों के बारे में बता दिया गया है और सारे ख़ानदानों को आज इस की क्लास में खुशामदीद देते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि ये जो ख़ानदानी बाइबल स्टडी है जो हमने शुरू की हुई है पहले ही से, और आज हम जो है तफील किताब पर मज़ीद गौर करेंगे, ख़ासतौर पर आदम और हवा की पैदाइश के हवाले से, ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से। अभी हम इस वक्त दो तलावतें हम सुनेंगे जो कि इसी मौजू से के हवाले से है। तो आपकी पहली तलावत हम सुनेंगे। पहली तलावत आज की हमारी पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका 18 था 25 आयतें मुकद्दसा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाएंगे। और खुदावंद खुदा ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया ताकि वो देखे उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ, और इंसान ने सब चीज़ों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब जानदारों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानद का कोई ना मददगार मिला। तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया, उसने उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो नारी कहलाने लगी क्योंकि नर से निकली गई थी। उस वसीले मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और वो ना शर्माते थे। पाकलाम के पढ़े जाना और सुने जाना माल बाइस से बरकत हो का शुक्र हो। आमीन।
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5 باب 22 تا 33 آیت سے مقدسہ۔ بیویاں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہیں جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ بدن کا بچانے والا ہے۔ پس جس طرح کلیسیا مسیح کی تابع ہے، اسی طرح بیوی بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں، اور شوہر اپنی بیویوں کو پیار کرو، جیسا مسیح نے بھی کلیسیا کو پیار کیا اور اس کی خاطر اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تاکہ ایسے کلمے کے ساتھ پانی کے غسل سے صاف کر کے مقدس کرے، اور خود کو اپنے واسطے ایک جلالی کلیسیا پیدا کرے، جس میں داغ یا شکن یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ چاہے کہ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیویوں کو اپنے بدن کی مانند پیار کریں۔ جو اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، کیونکہ کسی نے اپنے جسم سے کبھی دشمنی نہیں کی، بلکہ وہ اسے پالتا پوستا ہے، جیسے کہ مسیح بھی کلیسیا کو، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ اس لیے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ ایک بڑا بھید ہے، یعنی مسیح اور کلیسیا کی نسبت۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی اپنی بیوی کو اپنی مانند پیار کرے، اور اپنی بیوی اپنے شوہر کا اداب کرے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل اسٹڈی کی جو خاص بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور بائبل اسٹڈی بہت سارے پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ تاریخی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور الہی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، الہی طور پر خدا ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں خاص طور پر یہ بتاتی ہے کہ خدا اپنے بھید ظاہر کرتا ہے، اور اپنا مقصد، اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے، اپنا منصوبہ بھی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ خاص بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اس ماحول میں، اس کہانی میں، اس کتاب میں کچھ کہتا ہے، لفظوں کے ذریعے، جملوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات جو خاص بائبل اسٹڈی میں ضروری ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ روح سے بھرپور ہے، فضل سے بھرپور ہے، زندگی سے بھرپور ہے، وہ جاندار ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ تو پھر ہماری زندگیاں بہت دفعہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور افسردہ ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں خوشی دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور کمزوری میں قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور خدا سے مدد پائیں۔ تو یہ خاص دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جب آپ کلام شخصی طور پر پڑھتے ہیں یا خاندانی کی صورت میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے ان باتوں کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ اس بائبل اسٹڈی کی خاص بات یہ ہے کہ اس بائبل اسٹڈی میں ہم خاندانوں کے حوالے سے بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے اس کا نام خاندانی بائبل اسٹڈی ہے۔ شخصی طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاندان کی صورت میں اور جماعت کی صورت میں بھی آپ بائبل اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور آج جب ہم نے تکوین کی کتاب سے بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم نے تکوین کتاب سے بھی تلاوت پڑھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولس رسول کا خط جو افسیوں کے نام تھا، اس میں بھی ہم نے
شادی کی زندگی کے بارے میں سنا کہ نکاح جو ہے ایک بھید ہے، مسٹری ہے، سمجھ نہیں آتا ہے جب تک کہ خدا ہمیں سمجھائے نا، اور کلام سے ہم سمجھتے ہیں۔ اور پولس رسول نے ہمیں اس شادی کے ساکرامنٹ کو یسوع مسیح کی ذات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور مسیح ہے، اور کلیسیا اس کی دلہن ہے اور اس کا وہ دلہا ہے، اور جیسا پیار میاں بیوی میں ہوتا ہے، ایسے یسوع مسیح میں بھی ہمارا پیار ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا سے پیار کرتا ہے اور کلیسیا یسوع مسیح سے پیار کرتی ہے۔ تو اس ایسا پیار میاں بیوی کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ ہم نے آج اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیوں خدا نے پہلے باب میں، یعنی تکوین کے پہلے باب میں، خدا نے آدم یعنی کہ مرد اور عورت کو اکٹھے بنایا، ایک ساتھ بنایا، دونوں برابر بنایا ہے۔ آپ پہلا باب پڑھیں، اس میں خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو نر و ناری بنایا، یعنی ایسے نہیں کہا کہ پہلے آدم کو بنایا اور پھر حوا کو بنایا، یہ بات نہیں، اس نے کہا کہ دونوں کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ مرد جو ہے وہ بڑا ہے اور عورت چھوٹی ہے، یا مرد جو ہے بہت جو ہے اعلیٰ ہے اور عورت جو ہے ادنا ہے۔ یہ تفریق خدا نے شروع سے ختم کر دی تھی کہ ایسا کوئی بھی نہ سوچے، دونوں جو ہیں برابر ہیں۔ پہلے باب میں ہمیں برابری کا درس ملتا ہے کہ خدا دونوں کو برابر پیدا کرتا ہے۔ یہ معاشرہ تفریق ڈالتا ہے کہ عورت کم ہے، مرد زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اکثر بہت دفعہ مرد کے لیے بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں، عورت کے لیے کم خوشیاں ہوتی ہیں، اور مرد کے لیے بہت سہولتیں ہوتی ہیں، عورت کے لیے کم سہولتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے بہت دفعہ عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں برابر ہیں، اور دونوں کو خدا نے برابری بخشی ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ پھر ہم جب دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو پھر دوبارہ تخلیق کی بات کی ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں فرق ملتا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب آدم کو پہلے بناتا ہے مٹی سے بنایا۔ آدم کا مطلب ہی ہے مٹی سے بنایا ہوا، سرخ مٹی سے بنایا ہوا، مٹی سے بنایا ہے، یعنی مٹی کو خدا نے کیا کیا، اس کو گوندا، مٹی کو گوندا، اور جیسے ایک پتلا بناتا ہے نا، جیسے کمہار، اس طرح اس نے اس کو پتلا بنایا، جیسے ایک جو ہے سو تخلیق کیا، اور پھر اس میں اپنا دم پھونکا، وہ جیتی جان ہوا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے خدا کا طریقہ کار انسانی ہے۔ ایسے شاید اس وقت جو ہے دیوی دیوتا بھی ایسے انسانوں کو بناتے تھے، یہ ایک انداز تھا، سٹائل تھا، تو خدا اس سٹائل سے بھی تخلیقی کام کرتا ہے کہ وہ بناتا ہے آدم کو مٹی سے۔ اب مٹی سے بنایا ہے، اور اس نے جو ہے دیکھا کہ سب جانداروں کے جو ہے پارٹنرز ہیں، جوڑے ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ اس نے سب کے نام رکھے تھے، پر اس کو اپنا ساتھی کوئی نہ ملا، تو خدا نے کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک مددگار بناؤں۔ تو خدا نے اب خدا چاہتا تو جو ہے عورت کو بھی ایسے بنا سکتا تھا، لیکن خدا نے مرد ہی سے اس کو بنایا، اور پھر اس نے اس کو گہری نیند بھیجی، اور جب سو گیا تو اس نے اس کی پسلی میں سے اسے بنایا۔ اسی لیے کلام لکھے کہ وہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی اب وہ عورت بنائی جا رہی ہے مرد کے وجود سے، اس کے وجود سے بنائی جا رہی ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عورت کے وجود سے بنتا ہے، یہ کی بڑی نئی بات ہے ہمارے لیے، لیکن اب شروع میں تو عورت جو ہے مرد سے نکل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کی پیدائش میں عورت اہم کردار ادا کر رہی ہے تخلیقی کام میں۔ یعنی اس وقت بھی آدم نے تو نہیں تخلیق کیا، تخلیق کرنے والا تو خدا ہے، اور اب بھی جو عورت جو تخلیق کر رہی ہے اس کو بھی تخلیق کرنے والا خدا ہے۔ یہ بھی خاص بات ہے، یہ نہیں کہ عورت مالک ہے، اس نے تخلیق کیا، اس نے بنایا ہے۔ خدا نے جب خلق کیا تھا تو وہ مالک ہے۔ اب عورت جو ہے تخلیقی کام میں حصہ لے رہی ہے، وہ مالک نہیں ہے، بلکہ مالک خدا ہی ہے، کیونکہ وہ خلق کر رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، وہ عورت بھی اس میں شریک ہے۔ اسی طرح مالک کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، نہ باپ مالک ہے، نہ جو ہے بیوی مالک ہے، وہ صرف رکھوالے ہیں۔ مالک تو پھر خدا ہی ہوا، کیونکہ اسی نے خلق کیا ہے، وہ مالک ہے، ہم سب رکھوالے ہیں۔
تو اس لیے مالک بننا نہیں چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ذمہ داری دی ہے، میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہونا، ایک دوسرے کا مددگار ہونا، اور پھر بچے پیدا ہوں تو ان کا بھی مددگار ہونا، ان کے رکھوالے ہونا، ان کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم دلانا، ان کو سہولتیں دینا، ان کو کامیابیوں سے امکنار کرنا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خاندانی زندگی میں ملتی ہے۔ ہمارا جو آج جو خاص موضوع ہے کہ کیوں خدا نے عورت کو جب بنایا، وہ کیوں اسے پسلی سے بنایا؟ کوئی اور جسم کے حصے سے بھی بنا سکتا تھا خدا۔ اگر خدا عورت کو اس کے سر سے بناتا تو اس کا کیا مطلب ہونا تھا؟ کیا مطلب ہونا تھا؟ کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے سر پر سوار ہو جائے، اس کے سر پر سوار ہو جائے، وہ اس کو اپنا اس کا دماغ استعمال کرنے نہ دے، سارے فیصلے وہ عورت کرے، وہی اس کو اوپر حکم چلائے، اور وہ اپنی من مانی کرے، اور وہ نوکر بن کر رہے، یعنی اس پر حکمرانی کرے۔ تو اس نے اس کو سر سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے یا اس پر جو ہے اپنی مرضی جو ہے ٹھوس دے، تو اس نے سر سے نہیں بنایا۔ اگر خدا اس کو پاؤں سے بناتا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، پاؤں سے بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پاؤں کی جوتی بن جائے، کہ پاؤں میں روندی جائے۔ تو یہ دونوں باتیں معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی عورتیں سر پر سوار ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی عورتوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے، ان پر زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت دفعہ اس طرح کے رویے بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا نے اسے اس کے پاؤں سے نہیں بنایا۔ اب اس نے کہاں سے اس کو بنایا ہے؟ کہاں سے بنایا؟ پسلی سے۔ پسلی کے آپ دیکھیں، جو پسلی ہے ہماری، اس کے اندر یہ جو سارا سٹرکچر ہے، 24 پسلیاں ہیں۔ اب اس پورے سٹرکچر کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، دل بھی ہے، گردے بھی ہیں، کڈنیز بھی ہیں، بہت سارے، اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر نہیں کیا۔ کیا ہے اس سارے سٹرکچر میں؟ کوئی چیز ہے، کوئی خاص چیز ہے؟ ہاں، دل۔ تو دل جو ہے بڑا خاص چیز ہے، اور وہ دل بڑا خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ دل جو ہے، ویسے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں جو ہے 4 خانے ہیں دل کے، تو اس میں اس کے، اور ان میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، خون کی ہوتے ہیں رگیں، ٹھیک ہے، اور خون جو ہے، دل جو ہے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، سپلائی کرتا ہے، اور یہ خون جو ہے کھانے پینے سے بنتا ہے، خوراک کے ساتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی خوراک کے ساتھ بنتا ہے، اور جسمانی خوراک ہم کھاتے ہیں تو خون جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، جگر جو ہے اسی طرح جیسے پھیپھڑے ہیں وہ آکسیجن بناتے ہیں، تو خون کون بناتا ہے؟ کڈنیز خون بناتی ہے نا، کڈنیز۔ تو اس طرح خون جو بنتا ہے، اور یہ خون جو ہے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں شریانیں ہوتی ہیں، آپ جو میڈیکل جانتے ہیں نا، شریانیں ہوتی ہیں، اور دوسرے کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ وینس، اور ایک اور میں آرٹریز اور وینس ہوتی ہیں نا، ایک میں صاف خون ہوتا ہے، ایک میں تھوڑا سا صاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خون جو ہے سارا گردش کرتا ہے۔ یہ خون اگر گردش نہ کرے تو جس حصے میں خون کی سپلائی ختم جو ہے بند ہو جاتی ہے، تو حصہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے جسم کو برابر اس کی ایکسرسائز ہو، اس کو توانائی ملے، اور خون میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ خون میں وٹامنس ہوتے ہیں، اور اس میں طاقت ہونی چاہیے۔ اس طرح اس میں سیلز ہوتے ہیں، سیلز، ٹھیک ہے، اس میں وائٹ سیلز بھی ہوتے ہیں اور ریڈ سیلز بھی ہوتے ہیں۔ وائٹ سیلز کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وائٹ سیل زندگی کے لیے، اور جو ہے دوسرے سیلز ہوتے ہیں ریڈ، تو وہ اینٹی سیلز ہوتے ہیں نا، ہاں، ایک دشمن سیلز اور ایک دوست سیل، تو یہ ان کی بھی جنگ جاری ہے۔ تو اس طرح یہ سارا سسٹم جو ہے دل۔ اب لیکن ہمارا مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ دل کا تو بظاہر تو یہ کام ہے، لیکن دل عام جب اب دل کی بات کرتے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ دل میں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا دل بناتے ہیں نا؟ کیا بناتے ہیں؟ دل میں محبت ہوتی ہے، محبت کہاں سے نکلتی ہے؟ دل سے نکلتی ہیں۔ سوچے تو دماغ سے نکلتی ہیں، لیکن دل سے محبت نکلتی ہے، پیار نکلتا ہے،
اور جو ہے اسی طرح دل میں شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، لو ہوتا ہے. تو اس لیے خدا نے اس کو دل کے قریب سے بنایا. اس کو کہاں سے بنایا؟ دل کے قریب سے بنایا، تاکہ اس کے دل کے قریب رہے. ٹھیک ہے، وہ اسے پیار ملتا رہے. تو شادی کی زندگی میں سب سے زیادہ جو ہے پیار بہت ضروری ہے. اور خدا کا دوسرا نام بھی محبت ہے. خدا جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے، اور جہاں خدا ہے وہاں محبت کی بہت ضروری چیزیں ہیں. اس لیے خدا نے اسے اس کی پسی سے بنایا اور اس کے دل کے قریب سے بنایا ہے، تاکہ وہ بھی دل کے قریب رہے اور پیار کبھی ختم نہ ہو. اب خدا نے تو ایک ہی جوڑا بنایا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ جو ہے یہ جو بہت ساری شادیوں کی بات ذکر ہوتا ہے. اب جو ہے اب عورت کا اور مرد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، میل ملاپ کیسا ہونا چاہیے. عام طور پر معاشرے میں جو ہے سمجھتے ہیں کہ سب کی جسمانی رشتہ ہے. ٹھیک ہے، اب بائبل تو کس پر زور دیتی ہے؟ جسمانی رشتے کی بات نہیں کرتی، روحانی رشتے کی بات کرتی ہے، پیار اور محبت کے رشتے کی بات کرتی ہے. معاشرے میں بہت دفعہ شادیاں لوگ شاید اس لیے کرتے ہیں چلے جسمانی رشتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جسمانی میل ملاپ یہ بہت ضروری ہے. تو بہت دفعہ معاشرے میں یہ جسمانی پہلو دیکھا جاتا ہے، سیکچول فیلوشپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہے جنسی یا اس طرح جسمانی فیلوشپ کو زیادہ لوگ سوچ و بچار رکھتے ہیں معاشرے میں. ٹھیک ہے، کیسے صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے. تو یہ ہے ان باتوں کی طرف سوچتے ہیں. لیکن جو ہے یہ صحت جو ہے، جو صحت کی بات کروں، ایک جسمانی صحت ہوتی ہے. ایک جسمانی صحت کا مطلب ہے کہ انسان جسمانی طور پر مضبوط ہے، اس کے مسلس مضبوط ہے، وہ جو ہے تندرست و توانا ہے، اس میں ہمت اور طاقت ہے، قوت ہے. تو یہ جسمانی صحت ہوتی ہے. اسی طرح روحانی صحت ہوتی ہے کہ وہ نماز دعا بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، روحانی صحت کا مطلب ہے کہ وہ نماز دعا کرنے والا ہے، خدا پر بھروسہ توقع رکھنے والا ہے، اس میں صبر ہے، اور اس میں جو ہے خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، اور اس میں یہ ساری جسم. اسی طرح جو ہے ذہنی صحت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے غصے میں تو نہیں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، سوچ سمجھ کر باتیں کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے. یا بالکل اس میں سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے، وہ تو جیسے پاگل ہی ہے، اس کو کہے کچھ تو کرتا کچھ ہو. وہ اتنی من مانی کرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیسے بڑوں سے بات کرنا ہے، کیسے بڑوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، یا وہ جو ہے مہذب ہے، اخلاقیات کا خیال رکھتا ہے، اس میں انسانی قدریں ہیں، اسے پتہ ہے کیسے غلطی ہو جائے تو سوری کرنی ہے، تو مہربانی کرے تو شکریہ ادا کرنا ہے، یا اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے جو ہے جو ہے ذہنی شعور رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس میں کچھ سینس بھی ہے، کامن سینس بھی ہے، یا بس وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے، یا بس ذہن کا استعمال ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں. پھر اس کے ساتھ جذباتی، ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، ایک دم وہ جو لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تو برداشت بھی نہیں ہے، کوئی مذاق بھی کرے. تو وہ ہے کہ وہ جو ہے کیا جذباتی طور پر بھی ٹھیک ہے. یہ بھی صحتیں ہیں، جو ہے تعلیمی صحت بھی ہوتی ہے، جس سے جذباتی صحت بھی ہوتی ہے، نفسیاتی صحت بھی ہوتی ہے. تو یہ مختلف صحت. اس طرح ساؤنڈ پرسنالٹی ہونا ضروری ہے، اس کی شخصیت بڑی جو ہے سوبر ہے، تو اسی طرح برداشت ہے، کتنا احساس کرتے ہیں وہ، اس میں خود غرضی نہیں ہے، اس میں جو ہے لالچ نہیں ہے، اس میں جو ہے تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر دیکھی جاتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. تو اس طرح اب میں نے بتایا، خاص میں بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے شادی کی زندگی میں سیکچول فیلوشپ ہی کافی ہے، کہ بس بندہ یہ تندرست توانا ہے تو یہ بس کافی ہے. یہ نہیں، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی دیکھ لی جاتی ہیں کہ آیا وہ میرے ساتھ چل سکے گا، میرے ساتھ زندگی بسر کر سکے گا، کیا جب خوشی ہوگی چاہے غم ہوگا وہ میں ساتھ دے گا، یا وہ مجھے غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، نقصان میں چھوڑ جائے گا، جب تنگی آئے گی تو مجھے چھوڑ دے جائے گا. تو یہ ہے کہ کیسا ساتھی ہونا چاہیے. تو یہ ان چیزوں کی طرف بھی غور کرنا ہے. اب
ایک شادی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ہیں پولی گیمی۔ پولی گیمی کا مطلب ہے، پولی گیمی کا مطلب، پولی کا مطلب بہت زیادہ، گیمی کا مطلب بیویاں، مطلب یعنی ایک بندہ ہے اس نے بہت ساری بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ پرانے وقتوں میں ہوتے تھے، بادشاہ تھا اس کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، لوڈیاں ہوتی، نوکرانیاں ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس نے ایک ملکہ رکھی ہوئی ہے، ایک ملکہ، جیسے عصری کتاب میں دیکھا تھا ایک ہی ملکہ ہے، لیکن وہ اس کی بہت ساری بیویاں ہو سکتی ہیں، تو اسی طرح بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ یہ بھی ٹرینڈ تھا۔ اب اس کا مقصد شاید یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بہت زیادہ بچے پیدا کیے ہیں، چاہے جنگ کے لیے استعمال کرنے ہیں جنگ کریں، یا میری بہت زیادہ اولاد بڑھے، تو یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ میری بہت بڑی اولاد ہے، میرے بہت سارے بچے ہیں، بڑی تعداد ہے میرے بچوں کی۔ اب 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 ایسی صورت میں جو ہے جب یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں تو مرد مارے گئے ہیں، عورتیں بس بیوہ ہو گئی ہیں، وہ رہ گئی ہیں، تو عورتوں کی بڑی تعداد ہے، مردوں کی کمی ہو گئی ہے۔ مردوں کی کمی کی وجہ سے بھی ایسی صورت آ سکتی ہے، یا پھر یہ مقصد ہو کہ بہت زیادہ آبادی بڑھا دی جائے، میری تعداد بڑھ جائے، تاکہ میرے بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چلے میرا کتنا لشکر ہے، میرے کتنے سارے لوگ ہیں، اور اس طرح میں بہت جو ہے بہت میری بڑی تعداد ہے، میرے پاس بڑی مین پاور ہے، اتنے لوگ ہیں، تو یہ بھی شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نسل بڑھائی جائے، میرے زیادہ لوگ ہوں، جیسے میں بہت زیادہ تعداد ہو، اس سے مجھے بہت سیاسی جو ہے مجھے فیسلٹیز ملیں، کوٹا ملے کہ ان کی بڑی تعداد ہے، ان کو زیادہ راشن دیا جائے، ان کو زیادہ فیسلٹیز ہیں، ان کو زیادہ جو سہولتیں دی جائیں۔ تو یہ ایسی صورت میں بھی قوموں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، مذاہب میں بھی لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس لیے بہت شادیوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے کہا تھا پولی گیمس، یعنی کہ بہت ساری، یعنی ایک مرد ہے اور اس نے بہت ساری بیویاں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری۔ اب ساری بیویاں ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت جائیداد ہے، اس کو سب کو مکان دے سکتا ہے، بہت سہولتیں دے سکتا ہے، تو اس طرح سب اس کی نوکرانیاں ہیں، تابع دار ہیں، کچھ کر نہیں سکتی ہیں، شاید وہ ساروں کو کسی نہ کسی طریقے سے خوش رکھتا ہے، ان کو سہولتیں دیتا ہے، ان کو خوراک دیتا ہے، ان کا ہر طرح سے، اور وہ اس کی تابع داری میں رہتی ہیں، میں بھی وہ کسی طرح مینجمنٹ اس کی ہوگی۔ اچھا، پھر ایک اور ہوتا ہے کہ پولی اینڈری، یہ ایک اور ہے، یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک عورت ہے اور اس کے بہت سارے شوہر ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے دوست ہیں، ایک دوست نہیں، بہت سارے ایسے نا، یعنی کہ ایک ہی عورت ہے اور اس کے بہت سارے اس نے شوہر رکھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں، جیسے سامری عورت نے جس کو کہتے ہیں تو 5 شوہر ہے، اور اب جو ہے یہ تو تیرا شوہر نہیں ہے، یہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے، یعنی اس طرح بھی وہ تو اب پہلی میں نے وجہ بتا دی، ہو سکتا ہے تعداد بڑھانے والی بات ہے کہ میرے جو بچوں کی تعداد بڑھے یا مردوں کی کمی ہو چکی۔ اب دوسری میں آپ سوچیں گے کہ یہ تو پھر اس میں شاید بد اخلاقی آ رہی ہے یا بدی کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے بہت سارے شوہر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کچھ زیادہ انسان سوچتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی خرابی ہے کہ اس نے کیوں اتنے زیادہ شوہر رکھے ہوئے ہیں، اس نے کیوں زیادہ جو ہے مرد رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہم بائبل تکوین کتاب سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے آدم اور حوا کو ایک ہی جوڑا بنایا تھا، نر و ناری، تاکہ اس کے مددگار ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہاں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ تو یہاں بھی جو ہے دوسرے حصے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی شارٹیج آف وومن، عورتوں کی کمی ہو گئی ہے، عورتیں جو ہے یعنی کہ عورت ایک ہی رہ گئی یا تھوڑی رہ گئی اور مرد بہت زیادہ ہیں، تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر کم ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب موجودہ دور میں جب شادی ہوتی ہے تو جو ہے کیونکہ ہم مسیح ہیں، ہم تو ایک شادی کی بات کرتے ہیں، 4 شادیوں کی بات تو نہیں کرتے ہیں، زیادہ اس سے بھی زیادہ شادیوں کی بات تو نہیں کرتے ہیں، تو بلکہ 2 کی بھی نہیں بات کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ایک ہی شادی ہونی چاہیے۔ اب جب ایک شادی ہو گئی ہے تو اس میں ایک سلسلہ کیا شروع ہونا چاہیے کہ جب ایک شادی ہوئی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ آپس کا پیار، کیونکہ میں نے کہا کہ اس کو دل کے قریب سے بنایا کہ وہ پیار کرے۔ اب اولاد ہونی یا نہیں ہونی یہ تو خدا کو پتہ ہے، کیا وجوہات ہیں، میڈیکل وجوہات ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ خدا کا کام ہے اولاد دینا۔ تو یہ چاہے اولاد نہیں بھی ہو رہی تو پیار تو ختم نہ ہو، آخر تک پیار رہے۔ بلکہ آپ جب روت کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں تو وہ اس کے شوہر جو ہے مر جاتے ہیں، نومی جو ان کی جو ہے
ماں تھی اور اس کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹے تھے، وہ جنگ میں مارے گئے اور 2 بہویں رہ گئیں، اور اس نے کہا بیٹیوں میں تو بوڑھی ہو رہی ہوں، تم جاؤ شادیاں کرو، اپنے گھر بساؤ۔ تو دیکھو اس کا پیار، پہلے تو شوہر کے لیے تو پیار ہوگا تو تمہارے گئے۔ روت نے کہا نہیں، میں جہاں تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، تو اس کی ساس کے ساتھ کتنا پیار، تو پھر وہ اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو لے جاتی ہے، پھر وہ اس کی شادی بھی کرواتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کا نہ صرف شوہر کے ساتھ بلکہ اپنے سسرال اپنی ساس کے ساتھ بھی کتنا پیار دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک یہ بات ہے کہ اب اگر اولاد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی، کہ کتنے بچے ہونے چاہیے، فیصلہ کرنا، میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں بھی۔ اب میں اگر فرض کیا کوئی شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے بچے اتنے ہونے چاہیے۔ آیا جب بچوں جتنے چاہتے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، کیا ان بچوں کو کھلانے کے لیے خوراک ہوگی؟ ان کو ان کی ضروریات، بنیادی ضروریات ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ چیزیں اس کے لیے ہوگا، یا اس کی پرورش صحیح ہو سکے گی، یا ان کو تعلیم بھی ملے گی؟ تو یہ ساری چیزیں بھی سوچنی چاہیے، کیا میرے اتنے ریسورسز ہیں، کیا میں ان کا حق ادا کر سکوں گا کہ ان کو تعلیم ملے، یا ان کی صحیح پرورش ہو، ان کا مستقبل صحیح ہو، ان کی کامیابی ہو؟ تو یہ چیزیں بھی سوچنا ضروری ہے خاندانی زندگی میں، کہ جب شادی کی زندگی ہونی ہے تو یہ بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو ہے ایسے نہیں کہ شادی کر لی ہے اور اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اب بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے بعد بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو بڑی ذمہ داری کی زندگی ہوتی ہے خاندانی زندگی، ٹھیک ہے؟ تو ہے کہ ان کو تحفظ دینا، ان کو اس کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو کامیاب کرنا، یہ بڑی ضروری ہے۔ تو بائبل مقدس جو ہے خاص طور پر زور دیتی ہے رشتوں پر، ٹھیک ہے؟ رشتے جو ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، والدین اور بچوں کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، اور اس طرح میاں بیوی کا بھی رشتہ، تو یہ رشتے جو ہیں بڑے خاص رکھتے ہیں۔ تو اس لیے رشتوں میں کسی ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ زندگی میں رشتے اتنے معنی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندگی میں لفظوں پر غور، زندگی میں رشتے اتنے معنی نہیں رکھتے ہیں جتنے رشتوں میں زندگی معنی رکھتی ہے۔ یعنی ایسے رشتے، آپ کے رشتے تو ہیں لیکن انہیں زندگی نہیں ہے، رشتے تو ہیں زندگی نہیں دیتے ہیں۔ جب آپ کٹھے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو زندگی نہیں دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے ہیں، اس کو کھانا نہیں دیتے ہیں، تو یہ زندگی دینا، رشتے وہ ہیں جن میں زندگی ہو۔ تو اس لیے رشتے ہونا یہ خاص بات نہیں ہے، لیکن رشتوں میں زندگی ہونا، آپ کے جو رشتے ہیں بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے، والدین کے، بچوں، یہ رشتے جو ہیں، یہ رشتے پتہ چلتا ہے رشتوں کا جب مشکل وقت آتا ہے، تو مشکل وقت میں رشتے بھی جو ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کون میرا صحیح رشتہ دار ہے۔ بلکہ یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں بھی یہ جسمانی رشتوں کی بات اس نے کہا، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک جگہ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جو خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ روحانی رشتہ ہے، یہ کلام کا رشتہ، یسوع مسیح جو ہے اس رشتے کی بات ہوتی ہے۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ وہ اور بھی گھر ہے لیکن یسوع نے کہا کہ میرے باپ کا گھر ہیکل میں تھا۔ تو یہ ہے روحانی رشتہ۔ تو اس طرف بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم روحانی رشتوں کو بھی فروغ دیں، اپنے خاندان میں میاں بیوی جو ہیں خاندانی روحانیت میں بڑھیں، کلام کو پڑھیں، دعا کریں، بچے جو ہیں وہ بھی کلام کے قریب رہیں، روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری، کیونکہ مذہب جو ہے ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے، مایوسی میں ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، امید دیتا ہے۔ تو مذہب بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب مایوسیاں ہوتی ہیں، جب دکھ تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں، جب بیماریاں ہوتی ہیں، تو مذہب بھی ہمیں تسلی دیتا ہے، انسانی تسلی نہ کافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خاندانی زندگی میں جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ہونا، ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، اور اسی طرح وفاداری، محبت اور عزت کا خیال رکھنا، اور اسی طرح یعنی کہ اس میں مکمل اپنا آپ کو دینا ہوتا ہے خاندانی زندگی میں۔ میاں اپنے بیوی کو مکمل طور پر دے، اور جو ہے بیوی مکمل طور پر اپنے شوہر کو دے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے یعنی ایک جنرس، سخی محبت، انکنڈیشنل لو کی بات ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے ہمیں اس کو پیش کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اس نے کہا نکاح کا بھید
کشتیوں کے نام ختم. میں نے کہا کہ یہ جو ایک بھید ہے، مسٹری ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یسوع مسیح میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیسے یسوع مسیح کلیسیا کا دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے، اور جو ہے یسوع مسیح مکمل طور پر اپنا آپ دیتا ہے، اسی طرح کلیسیا بھی مکمل اپنا آپ اس کو دے، اور دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ ایک بدن بن جاتے ہیں، مسیح کا بدن بن جاتے ہیں. پھر پولس نے یہ بتایا کہ جو ہے شوہر بیویوں سے پیار کریں اور بیویاں شوہر سے پیار کریں، اور ایک دوسرے کے تابع داری، ایک دوسرے کے تابع دار رہنا، وفادار رہنا. تو بہت زیادہ پولس رسول نے اچھا خاندان زندگی پر بات چیت کی ہے. تو آئے ہم خدا کا شکر بجا لائیں کہ خدا نے ہمیں خاندانی زندگی سے نوازا ہے کہ ہمارے خاندان جو ہیں خدا ان کے فضائل و برکات سے مالا مال رہیں. مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین. تو آپ یقیناً جو ہے جو ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، آپ یقین کتاب کو ایک ایک باب پڑھیں اور مزید سمجھیں. اب اس کے بعد اور بھی خاندان آئیں گے، جیسے جو ہے نوح کا خاندان اس کے بعد آ رہا ہے، پھر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خاندان. ان سارے خاندانوں پر ہم اور بھی کلاسز کریں گے، لیکن آپ اس سے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایک باب پڑھیں تاکہ یہ سارے ابواب جو ہیں وہ مکمل ہو سکتے ہیں آپ کی شخصی تعلیم کے ساتھ، شوق جذبے کے ساتھ اور پڑھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ساتھ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح.